यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम सलातीन की दूसरी किताब बाब 13 और उसकी आयत 15 से गौर करना शुरू करे थे। हम बाब 13 ख़त्म करे थे और उसके बाद बाब 14 उठाए थे और बाब 14 को भी ख़त्म करे, और उसके बाद बाब 15 उठाए थे और बाब 15 को भी ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 16 उठाए थे और बाब 16 को भी ख़त्म करे, और उसके बाद बाब 17 उठाए थे और उसकी आयत 1 और 2 पे गौर करे थे। तो प्यारे भाई और बहन, अब हम सलातीन की दूसरी किताब बाब 17 और पढ़ेंगे आयत 3 से 5 तक। यहाँ लिखा हुआ है, और शाह आसुर सल्मनसर ने इस पर चढ़ाई की और हुस्सिया उसका खादिम होगा और उसके लिए हदिया लाया। और शाह आसुर ने हुस्सिया की साजिश मालूम कर ली, क्योंकि उसने शाह मिस्र सो के पास एलची भेजे और शाह आसुर को हदिया ना दिया, जैसा वो साल ब साल देता था। सो शाह आसुर ने उसे बंद कर दिया और कैद खाने में उसके बेड़ियां डाल दी। और शाह आसुर ने सारी ममलकत पर चढ़ाई की और समरिया को जाकर 3 बरस उसे घेरे रहा। तो प्यारे भाई और बहन, यहाँ हमारी मुलाकात आसुर के बादशाह सल्मनसर से होती है। सल्मनसर शिमाल की बादशाहत का कब्जा कर लिया और उन लोगों से नजराना लेने लगा। जब उसको पता चला कि हुस्सिया उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उसके पास नजराना नहीं ला रहे, तो उन्हें समरिया को घेर लिया। समरिया वो शहर था जिसको उमरी बनाए थे। आयत 6 में लिखा हुआ है, और हुस्सिया के 9वें बरस शाह आसुर ने समरिया को ले लिया और इसराइल को आसिर करके आसुर में ले गया और उनको खला में और जोजन की नदी खबूर पर और मादियों के शहरों में बसाया। मेरे भाई, कई लोगों का ये ख्याल है कि ये 10 कबीले गुम हो गए, यानी कि ये कबीले बर्तानिया में गए और अमेरिका में फैल गए। मगर हमको मालूम होना चाहिए कि ये आदमियों की बनाई हुई कहानी है। ये बात आप खुदा के कलाम में नहीं देखेंगे। मिसाल के तौर पे नया अहदनामा में याकूब लिखते हैं, खुदा के और खुदावन यसु मसीह के बंदे याकूब की तरफ से उन 12 कबीलों को जो जा बजा रहते हैं सलाम पहुँचे। ये पक्की बात है कि याकूब ये नहीं सोचे कि कबीले गुम हो गए हैं। लोगों का यह ख्याल है कि जब आसुर का बादशाह इन लोगों को पकड़ लेके चलेगा तो ये 10 कबीले गुम हो गए। मगर हमको मालूम होना चाहिए कि जब यहूदियाँ अपने ज़मीन पे वापस आए तो हर कबीले से थोड़े थोड़े लोग आए। आयत 7 और 8 में लिखा हुआ है, और ये इसलिए हुआ कि बनी इसराइल ने खुदावन अपने खुदा के खिलाफ, जिसने उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर शाह मिस्र फिरौन के हाथ से रिहाई दी थी, गुनाह किया और गैर माबूदों के आइन पर जिनको खुदावन ने बनी इसराइल के आगे से खारिज किया, और इसराइल के बादशाहों के आइन पर जो उन्होंने खुद बनाए थे चलते रहे। तो अगर हम देखेंगे तो खुदा ये लोगों के साथ बड़े सब्र से पेश आ रहा था। 200 बरस से, यानी कि बादशाहत 2 हिस्सों में बंटने के बाद, खुदा उन लोगों को बार बार मौके दे रहा था और काफ़ी वक्त भी दे रहा था ताकि ये लोग उसके तरफ पलटे वैसा। मगर ये लोग हमेशा के लिए बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। तो खुदा का कलाम साफ साफ बताता है कि खुदा उन लोगों को उनके दुश्मनों के हवाले कर दिया और उसके दुश्मन उन लोगों को पकड़ लेके चले गए। खुदा के साथ मेरे भाई खेलम खाली नहीं कर सकते। आयत 9 और 10 पढ़ेंगे, और बनी इसराइल ने खुदावन अपने खुदा के खिलाफ छिपकर वो काम किए जो भले ना थे, और उन्होंने अपने सब शहरों में निगेबानों के बुर्ज से फसलदार शहर तक अपने लिए ऊंचे मकाम बनाए, और हर एक
اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے انہوں نے اپنے لیے ستونوں اور یسیرتوں کو نصب کیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا آپ دیکھ سکتے کہ یہ لوگ بت پرستی میں اپنے آپ کو کتنا شامل کر لیے۔ زندہ اور سچا خدا جو ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا، وہ خدا کو چھوڑ کے بتوں کی عبادت کرنے کو لگے، جو کہ نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ چل سکتے، نہ دعا کر سکتے، نہ دعا کا جواب دے سکتے، نہ کچھ کر سکتے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدایاں جو ہیں آدمی کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں اور آدمی کے تراشے ہوئے ہیں۔ اب ہم آیت 11 اور 12 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور وہیں ان سب اونچے مقاموں پر ان قوموں کی مانند جن کو خداوند نے ان کے سامنے سے دفع کیا باخر جلایا اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے شرارتیں کی اور بتوں کی پرستش کی، جس کے بارے میں خداوند نے ان سے کہا تھا کہ تم یہ کام نہ کرنا۔ میرے بھائی، خدا جو ہے غیر قوموں کو زمین پہ سے ہٹا دیا تھا، کیونکہ ان لوگاں بت پرستی کرتے تھے۔ تو میرے بھائی، کیا آپ سمجھتے کہ خدا اس کے خود کے لوگوں کو زمین پہ ٹکنے دے گا کیا، جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور بت پرستی کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ انہیں آسوریوں کو اجازت دیا تاکہ ان لوگوں کو پکڑ کے لے کے چلے گئے۔ ویسا آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، تو بھی خداوند سب نبیوں اور غیبیوں کی معرفت اسرائیل اور یہودا کو آگاہ کرتا رہا کہ تم اپنی بری راہوں سے باز آؤ اور اس ساری شریعت کے مطابق جس کا حکم میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا اور جسے میں نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت تمہارے پاس بھیجا ہے، میرے احکام و آئین کو مانو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا جو ہے بار بار اپنے نبیوں کو ان لوگوں کے پاس بھیجتا رہا اور یاد دلاتے رہا کہ جو حرکت ان لوگ کر رہے ہیں وہ خدا کے خلاف کر رہے ہیں۔ خدا اپنے نبیوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو اپنے طرف رجوع کرنا چاہتا تھا، مگر یہ لوگ اتنے سخت گردن کے تھے کہ خدا کے نبیوں کو سننا نہیں چاہتے تھے اور خدا کے طرف پلٹنا نہیں چاہتے تھے۔ اپنے بدکاری میں رہنا پسند کرتے تھے، اپنے بت پرستی میں مبتلا رہنا پسند کرتے تھے۔ یہ لوگوں کو خدا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ ان کی دلچسپی ان کے بتوں کے ساتھ تھی جو ان لوگوں اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے۔ تو پیارے بھائی بہن، آیت 14 میں ہم پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، باوجود اس کے انہوں نے نہ سنا بلکہ اپنے باپ دادا کی طرح جو خداوند اپنے خدا پر ایمان نہیں لائے تھے گردن کشی کی۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں وہ کون سا گناہ موجود تھا؟ ان لوگوں میں خدا پہ ایمان نہیں رکھنے کا گناہ موجود تھا، خدا کے باتوں کا یقین نہیں کرنے کا گناہ موجود تھا۔ میرے بھائی، آپ اور میں ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں لوگ پوری طرح سے خدا کو بھول گئے ہیں۔ ان لوگوں کے دل میں سے ان لوگوں خدا کو ہٹا دیے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا ان لوگوں کی عدالت کرے گا، جیسا انہیں وہ زمانے میں کرا تھا۔ آیت 15 پڑھیں گے، اور اس کے آئین کو اور اس کے عہد کو جو اس نے ان کے باپ دادا سے باندھا تھا اور اس کی شہادتوں کو جو اس نے ان کو دی تھیں رد کیا، اور باطل باتوں کے پیرو ہو کر نکمے ہو گئے اور اپنے آس پاس کی قوموں کی تقلید کی، جن کے بارے میں خداوند نے ان کو تاکید کی تھی کہ وہ ان کے سے کام نہ کریں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، شمال کے طرف کے بادشاہت کے لوگوں کو پکڑ لے کے چلے گئے، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنوب کے طرف کے بادشاہت کے لوگوں کا کیا ہوا؟ آیت 19 میں لکھا ہوا ہے، اور یہودا نے بھی
خداوند اپنے خدا کے احکام نہ مانے بلکہ ان آئین پر چلے جن کو اسرائیل نے بنایا تھا، تو اسرائیلیوں کے تجربے سے یہودا کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور ہم یہ بات دیکھیں گے آیت 20 اور 21 میں لکھا ہوا ہے، تب خداوند نے اسرائیل کی ساری نسل کو رد کیا اور ان کو دکھ دیا اور ان کو لٹیروں کے ہاتھ میں کر کے آخر کار ان کو اپنی نظر سے دور کر دیا، کیونکہ اس نے اسرائیل کو داؤد کے گھرانے سے جدا کیا اور انہوں نے نابات کے بیٹے یروبیام نے اسرائیل کو خداوند کے پیروی سے دور ہکایا اور ان سے بڑا گناہ کرایا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یروبیام سونے کے بچھڑے کی عبادت قائم کرے تھے۔ آیت 22 اور 23 میں لکھا ہوا ہے، اور بنی اسرائیل ان سب گناہوں کی جو یروبیام نے کیے تقلید کرتے رہے، وہ ان سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ خداوند نے اسرائیل کو اپنی نظر سے دور کر دیا، جیسا اس نے اپنے سب بندوں کی معرفت جو نبی تھے فرمایا تھا۔ سو اسرائیل اپنے ملک سے آسور کو پہنچایا گیا، جہاں وہ آج تک ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، گناہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا ان لوگوں کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیا اور ان کے دشمن ان لوگوں کو پکڑ لے کے چلے گئے۔ میرے بھائی، کئی مرتبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اس وقت اور ایک بار بتانا چاہوں گا، خدا جو ہے گناہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ گناہ کرے ہیں تو خدا اس کی سزا بھی ضرور دے گا، انہیں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس کو گناہ سے سخت نفرت ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے ساتھ ہم خدا کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، بلکہ خدا ہم کو بھسم کر دے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم کلام کے وہ حصے پائیں گے جہاں اسرائیلیوں کے شہراں پردیسیوں سے بھر جاتے ہیں۔ جب آسور کا بادشاہ شمال کے بادشاہت کے لوگوں کو پکڑ لے کے چلے گا، تو اس کے بعد انہیں دوسرے لوگوں کو لا کے اسرائیلیوں کے شہروں میں بسایا۔ شمال کے طرف کے بادشاہت کا جو حصہ تھا، وہ حصے کو سمریا کے نام سے بلایا جاتا تھا۔ نیا اہدنامہ کے جو سمری لوگ ہیں، یہ وہ لوگوں کے نسل سے ہیں جن کو آسور کا بادشاہ لا کے بسایا تھا۔ تو یہ ان کی شروعات تھی۔ اب ہم آیت 26 سے 29 پڑھیں گے۔ پس انہوں نے شاہ آسور سے یہ کہا کہ جن قوموں کو تو نے لے جا کر سمریا کے شہروں میں بسایا ہے، وہ اس ملک کے خدا کے طریقے سے واقف نہیں ہیں، چنانچہ اس نے ان میں شیر بھیج دیے ہیں، اور دیکھ وہ ان کو پھاڑتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس ملک کے خدا کے طریقے سے واقف نہیں ہیں۔ تب آسور کے بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ جن کاہنوں کو تم وہاں سے لے آئے ہو، ان میں سے ایک کو وہاں لے جاؤ، اور وہ جا کر وہیں رہے، اور یہ کاہن ان کو اس ملک کے خدا کا طریقہ سکھائے۔ سو ان کاہنوں میں سے جن کو وہ سمریا سے لے گئے تھے، ایک کاہن آ کر بیتل میں رہنے لگا اور ان کو سکھایا کہ ان کو خداوند کا خوف کیوں کر ماننا چاہیے۔ اس پر بھی ہر قوم نے اپنے دیوتا بنائے اور ان کو سمریوں کے بنائے ہوئے اونچے مقاموں کے مندروں میں رکھا۔ ہر قوم نے اپنے شہر میں جہاں اس کی سکونت تھی ایسا ہی کیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا اگر ہم دیکھیں گے تو زمین جو ہے ہما قسم کے لوگوں میں بھر گئی ہے، اور یہودی اور غیر یہودیوں کے درمیان شادیاں ہو رہی، اور ہر وہ کام ہو رہا ہے جو خدا کے خلاف ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا ان لوگوں کے بیچ میں شیروں کو بھیج دیا، اور شیراں ان لوگوں کو پھاڑ کے کھانے کو لگے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ غیر قوم کے لوگاں یہ جان لیے کہ خدا کے راہوں پہ نہیں چلنے کی وجہ سے اسرائیلیوں پہ آفتیں آ رہی ہیں۔
خدا کی تعلیم یہ لوگوں کے زندگی میں آنا ضروری تھا۔ خدا جو ہے اپنے لوگوں کو اپنے طرف رجوع کرنا چاہتا تھا، اس لیے ایسے حالات پیدا کرا۔ یا ہم کو روحانی سبق یہ ہے کہ اگر ہمارے زندگی میں مصیبتیں آ رہی ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کے راہوں پہ نہیں چل رہے، ہم خدا کے تعلیم میں قائم نہیں ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا باب 17، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 18، اور ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے 3 تک۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور شاہ اسرائیل ہوشیہ بن ایلا کے 30 سال ایسا ہوا کہ شاہ یہودا آخز کا بیٹا حزقیہ سلطنت کرنے لگا، اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا، اور اس نے 29 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام ابی تھا، جو زکریا کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا، اس نے ٹھیک اسی کے مطابق وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، آخز جو ہیں حزقیہ کے والد تھے اور ایک بدکار بادشاہ تھے، لیکن پھر بھی ان کے پاس یہ ایک زبردست بیٹا تھا جس کو خدا سے دلچسپی تھی۔ کس سے؟ خدا سے دلچسپی تھی۔ تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ حزقیہ کی ماں ایک خدا پرست عورت تھی اور اپنے بیٹے حزقیہ خدا کے راہوں پہ چلنے کی تعلیم دی۔ یا ہمارے کو کلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ماں کا نام ابی تھا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں حزقیہ کے ذریعے سے یہودا میں بحالی آتی ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 4۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اس نے اونچے مقاموں کو دور کر دیا اور ستونوں کو توڑا اور یسیرت کو کاٹ ڈالا، اور اس نے پیتل کے سانپ کو جو موسیٰ نے بنایا تھا چکنا چور کر دیا، کیونکہ بنی اسرائیل ان دنوں تک اس کے آگے باخور جلاتے تھے، اور اس نے اس کا نام نحشتان رکھا۔ پیارے بھائی بہن، حزقیہ ایک زبردست آدمی تھے۔ انہوں اپنے لوگوں کو خدا کے طرف رجوع کرنے کا کام شروع کرے اور اپنے ملک میں سے بت پرستی کو رفع دفع کرے۔ یہ آیت وہ پتل کے سانپ کے بارے میں بتاتی ہے جو پتل کے سانپ کو موسیٰ بیابان میں قائم کرے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پتل کے سانپ کا کیا ہوا جو موسیٰ بیابان میں قائم کرے تھے؟ میرے بھائی، یہ پتل کے سانپ کو رکھا گیا۔ یہ پکی بات ہے کہ یہ پتل کا سانپ اسرائیلیوں کے لیے ایک یادگاری کے ویسا تھا، اور یہ پتل کے سانپ کو ہیکل میں رکھا گیا۔ اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ اسرائیلیاں یہ پتل کے سانپ کی عبادت کرنے کو لگے، اور یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ ان لوگ جو ہے یہ پتل کے سانپ کا مطلب بھول گئے۔ یہ پتل کا سانپ مسیح کے طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 3 اور اس کی آیت 14 اور 15 پڑھیں گے تو یہ سانپ کا ذکر ہم کو ملے گا، اور اس کا مطلب بھی ہم جانیں گے۔ تو ہم یہ آیتیں پڑھیں گے، ذرا غور سے سنو۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پتل کا سانپ ایک نشان تھا جس کو یسوع مسیح ان میں پورا کرے۔ تو یہ لوگ یہ سانپ کا صحیح مطلب بھول گئے اور خدا کی عبادت کرنے کے بجائے یہ سانپ کی عبادت کرنے کو لگے۔ تو یہ سانپ کے آگے باخور جلانے لگے، اور یہ سانپ کا نام بھی رکھے۔ نام تھا نحشتان۔ مگر حزقیہ ایک صحیح اور نیک اور اچھا قدم اٹھائے اور یہ پتل کے سانپ کو چکنا چور کر دیے، تاکہ یہ پتل کے سانپ کی عبادت نہیں کرے ویسا۔ اب ہم آیت 5 اور 6 پڑھیں گے، ذرا غور سے سنو۔ یہاں لکھا ہوا ہے،
اور وہ خداوند اسرائیل کے خدا پر توکل کرتا تھا، ایسا کہ اس کے بعد یہودا کے سب بادشاہوں میں سے اس کی مانند ایک نہ ہوا، اور نہ اس سے پہلے کوئی ہوا تھا، کیونکہ وہ خداوند سے لپٹا رہا اور اس کی پیروی کرنے سے باز نہ آیا، بلکہ اس کے حکموں کو مانا جن کو خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، حزقیاہ کے ویسا نہ پہلے نہ بعد میں کوئی بادشاہ ہوا۔ حزقیاہ کی تول داؤد کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ حزقیاہ ایک زبردست بادشاہ تھے جن کا خدا بڑے زوروں سے استعمال کرا، اس لیے ان کے زندگی کے بارے میں 3 کتابوں میں دیا گیا ہے، یعنی کہ پرانا عہد نامہ کے 3 کتابوں میں حزقیاہ کا ذکر ہے۔ سلاطین کی دوسری کتاب میں ان کا ذکر ہے، تاریخ کی دوسری کتاب میں ان کا ذکر ہے، اور یسایہ نبی کے کتاب میں ان کا ذکر ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا کے راہوں پہ چلنا ہمارے زندگی کا سب سے پہلا حصہ ہونا چاہیے، اور لوگ یہ چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ خدا ہم کو یہ دنیا میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہماری مرضی کے مطابق چلے۔ خدا یہ دنیا میں ہم کو رکھا تاکہ ہم اس کے مرضی کے مطابق چلے اور ایک پاک اور بے عیب زندگی گزارے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ خدا کے راہوں پہ چل رہے ہیں؟ کیا آپ کبھی یہ بات جاننے کی کوشش کریں کہ خدا کے راہیں کیا ہیں؟ آمین۔